नाजरीन, आप देख रहे हैं डॉक्टर खान्स मेडिकल जोन। इससे पहले कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो, मैं गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तिब्बी मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। नाज़रीन, जैसा कि हम तमाम जानते हैं मुख्तलिफ़ अमराज़ होते हैं, जैसे मामूली अमराज़, मुतअद्दी अमराज़ और मुहलिक अमराज़। इन अमराज़ के अलावा कुछ अमराज़ ऐसे भी हैं जिन्हें पोशीदा रखा जाता है और ख़ुद मरीज़ अपने उन अमराज़ को ज़ाहिर करने से हिचकिचाता है। हम इन अमराज़ को पोशीदा अमराज़ कहेंगे। मगर एक बात यहाँ ये मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि इन अमराज़ को पोशीदा रखने से निहायत ही नुक़सानात के ज़ाहिर होने का अंदेशा लाहक़ रहता है। तो लिहाजा मरीज़ों को चाहिए कि जिस तरह वो एक आम मरज़ को ज़ाहिर कर देते हैं, उसी तरह इन पोशीदा अमराज़ को भी ज़ाहिर कर दें, ताख़ीर ना करें, ताकि उसके नताइज कहीं भयानक न साबित हो सके। अब देखिए, मैं यहाँ बात करूँ, इंसान कभी कभी इन अमराज़ से दो चार होने के बाद परेशान हो जाता है। तो आज के इस गुफ्तगू का मौजू जो डॉक्टर साहब ने तजवीज़ किया है वो है मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज दुनिया में हर तरफ एक तरह की परेशानी है, एक इंतशार का आलम है, हर तरफ हर कोई परेशान परेशान नज़र आता है। एक दोस्त ने अपने दोस्त से पूछा, वो ज़्यादातर कुछ परेशान ही लग रहा था उसे, कि भाई तू इतना परेशान क्यों है, आखिर तुझे परेशानी क्या है। तो उस दोस्त ने निहायत ही सादगी से जवाब दिया कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस यही परेशानी है। यानी मतलब इंसान परेशान ना होते हुए भी आज परेशान है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आज इंसान ज़हनी तौर पर कितना मुंतशर हो चुका है। और दूसरी बात ये देखिए, जैसे कि गालिब का एक मिसरा मुझे यहाँ आ जाता है, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। यानी हर तरफ परेशानी है। और मेरी इस लंबी जो तमहीद मैंने बांधी है, उससे भी आप कहीं परेशान ना होते हुए गाने का मुखड़ा ना गाना शुरू कर दें कि मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान ना करो। लिहाजा मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आज के इस मौजू पर गुफ्तगू करें। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ डॉक्टर साहब। नाज़रीन की खिदमत में हमारे पूरी यूनिट की तरफ से तस्लीमात और आदाब। ये जानकर हमारी यूनिट को बहुत खुशी होती है कि हमने इस चैनल को शुरू किया था किसी और मकसद से, लेकिन ये जो है एक फैमिली प्रोग्राम बनता चला जा रहा है। लोग हमें अंकल के नाम से पुकारते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो एक बच्चा है जिसकी उम्र 22 साल है, जिसने एक लंबा ख़त लिखा है जिसमें वो कहता है कि उसके ऊपर बड़ी मुसीबत झेल रही है, क्योंकि वो जो है जब सुबह उठता है तो नमाज की हालत में नहीं होता, उसकी पाकी ख़त्म हो जाती है। और उसका घर इतना छोटा है कि वो हर रोज़ पानी नहा नहीं सकता, और नहाने के लिए पानी का लाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रॉब्लम उस लड़के का है। अब वो उसके लिए उसने अपने दोस्तों से मशवरा किया, अपने दोस्तों से बातचीत की। तो दोस्त जितने मुँह उतनी बातें, जैसा उल्टे सीधे जवाब देते हैं वो। और फिर जो है उसने कुछ किताबों में जवाब तलाश करने की कोशिश की, जो उसे नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। तो किसी ने मशवरा दिया कि एक हकीम साहब के पास जाके मिलो। तो ये बच्चा जो है हकीम साहब के पास पहुंचा। हकीम साहब ने उसे लताड़ा, कहा कि भाई तुमने बहुत गलत काम किए हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी ये मुसीबत आ गई है, तुम्हारे ये प्रॉब्लम्स आ गए हैं। लिहाजा अगर इसको ठीक करना है तो 13,000 रुपये आप ला के दीजिएगा। मैं कुछ इस तरह की दवाएं आपको बना कर दूंगा जिससे कि आपकी ये कमज़ोरी ख़त्म हो सकती है। हकीम साहब ने बताया कि इसकी वजह से जो है आपका जिस्म भी कमज़ोर हो रहा है, लगर हो रहा है, आप दुबले हो रहे हैं, और भी कमज़ोर हो जाओगे, और जब तुम्हारे शादी के दिन आएंगे तो शायद तुम जो है उसके काबिल भी नहीं रहोगे। तो ये थे उनके जवाब। अब इस बच्चे ने अब मुझसे सवाल पूछा है कि अब इसका जवाब क्या करें। अब चूँकि ये एक फैमिली चैनल है, लिहाजा मैं जो है बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही ढके छुपे लफ्ज़ों में आपको तमाम को मैं बताना चाहूँगा। तो बहरकैफ़ अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको थोड़ी सी जिस्म की अनाटमी बता दूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें आँखें दी हैं
جس سے دیکھا جا رہا ہے، کان دیے ہیں جس سے سنا جاتا، منہ دیا ہے جس سے 2-3 کام ہوتے ہیں، ہمیں جو ہے بات کرنا، کھانا کھانا، کھانے کو چبانا، اس طرح کے بہت سے کام ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور عضو بھی نازک عضو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کے 2 کام ہیں۔ نمبر 1 کہ پیشاب کا بہانا، پیشاب کا نکالنا، اور دوسرا منویہ، جسے جو ہے آپ ڈسچارج کہا جا سکتا ہے، اس کا بھی ڈسچارج باہر نکالنا ہے۔ اب کیا ہے، فطری طور پر یہ آرگن اپنے آپ خود کام کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے تیاری کی ضرورت پڑتی ہے، کہ اس کے لیے کچھ سوچا جا سکتا ہے، اس کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب یہ جو ہے خود بخود یہ کام کرتا ہے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل مجھے ایک چھوٹی سی بات بتانی پڑتی ہے آپ کو، کہ اب اگر کوئی شخص باہر جا رہا ہے، گھوم رہا پھر رہا، تو سڑک پہ اس کو کئی طرح کے لوگ ملیں گے۔ ایک اچھی خوبصورت لڑکی بھی سامنے سے گزرتی ہوئی نظر آئے گی، ایک بدنما شخص بھی نظر آئے گا، وہ نظر ہم دونوں کو بھی دیکھتے ہیں، تو کوئی ایک نقش جو ہے ہمارے دماغ پہ بیٹھ جاتا، بیٹھ کر کے جو ہے وہ ایک نقش جو ہے دماغ میں چلا جاتا۔ جب ہم لوگ سوتے ہیں تو ہمارا پچھلا دماغ اس کو ٹٹولنے کی کوشش کرتا ہے کہ صاحب دماغ نے آج دن بھر کیا کیا دیکھا، کہاں کہاں گئے تھے وہ۔ تو اس طرح سے وہ چیز، وہ شبیہ جب آتی ہے ایک لڑکی کی، خوبصورت لڑکی کی، یہ پچھلے دماغ کو، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جب دیکھتے ہیں تو اس کیفیت کو ہم خواب کہتے ہیں۔ تو اب اس خواب کا جب معاملہ جب آگے بڑھتا ہے تو ہمارے جسم میں کئی قسم کی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، جسم میں تبدیلی آنے لگتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ تبدیلی میں احتلام جسے کہتے ہیں، وہ رات میں ہو جاتا ہے۔ اب ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو کہ ہمارے جسم کا جو پیشاب کو خارج کرنے والا جو عضو ہے، اس کا راستہ صرف ایک ہے، جس میں سے پیشاب کو بھی جانا ہے، اور منویہ جس کو کہتے ہیں، جس کو کہ ڈسچارج کہا جاتا ہے، جس کو سیمن بھی کہا جا سکتا ہے انگریزی میں، وہ بھی اس میں سے آنا ہے۔ اب یہ بات بتا دوں کہ سیمن اور پیشاب میں کافی فرق ہے۔ پیشاب جو ہے ایسیڈک ہوتا ہے، جس میں یورک ایسڈ جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ سیمن جو ہے وہ الکلین ہوتا ہے، اور الکلی اور ایسڈ دونوں ضد ہوتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں، بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو ہے یہ دونوں الگ سی چیزیں ہیں۔ اب جس جگہ ایسڈ یعنی یورک ایسڈ جو پاس ہوتی ہے، جب پیشاب جاتا ہے تو وہ نالی میں، پوری نالی میں جو ہے یورک ایسڈ آ جاتی ہے، تو وہ برقرار رہتی ہے۔ ہم لوگ جسم کے اس حصے کو، ظاہری حصے کو ہم لوگ صاف کر لیتے ہیں، لیکن اندر جو ہے وہ یورک ایسڈ جمی رہتی ہے، بچ کر رہتی ہے۔ اب اس یورک ایسڈ میں سے اگر منویہ باہر آتا ہے تو ایسڈ کی وجہ سے یہ جو ہے سارے اسپرمز مر جاتے ہیں۔ اب وہ جو ہے اس کے لیے الگ قسم کی ایک رطوبت نکلتی ہے جو اس کو دھو کر کے الکلین بناتی ہے۔ اس کے بعد جب منویہ جب نکلتا ہے تو وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو یہ رہا اس کا اناٹومی کا حصہ، جو مختصر میں نے آپ کو بتایا، جو اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا بولنا چاہا۔ تو اب ایسی صورت میں اب ایک لڑکا، جب یہ جو لڑکا ہے جب اٹھتا ہے اوپر، تو اس کو جو ہے یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے اس پر، کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو ہے ڈسچارج ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے مجھے غسل واجب ہو گیا ہے۔ یہ حالانکہ یہ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے، حصہ ہے جسم کا، کہ جس کا جواب جو ہے میڈیکل میں تو اتنا خاص نہیں ہے، مطلب میڈیکل والے اس کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے نہیں، کیونکہ مگر مذہبی طور پر لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ پر غسل واجب ہو گیا۔ میرا خیال ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی میڈیکل اسٹور میں جا کر کے آپ ایک کچھ 2-4 انچ کے بینڈیج لے لیں گے، بینڈیج کے پھایا سے جیسا بنا کے فولڈ کر کے رکھ کے آپ اس جگہ رکھ لیجئے، آپ کے جو اندر پہننے کے کپڑے میں، جہاں پر یہ عضو کا آخری سرا ہے، رکھ کر کے آپ سوئیں گے، تو اگر فرض کرو ڈسچارج ہو بھی جاتا ہو تو اس کو نکال کر کے آپ باہر پھینکیں گے اور عضو کو دھو لیں گے، تو میں سمجھتا ہوں پاکی رہ جائے گی۔ باقی کے علماء بولیں گے کہ یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط۔ تو اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ یہ جو ڈسچارج جو ہوتا ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں، کئی لوگ مجھے آ کے پوچھتے ہیں، بزرگ آ کے پوچھتے ہیں مجھے، نوجوان آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ جو مادہ ہے، یہ جو منویہ ہے، یہ جو ڈسچارج ہے، وہ کمر میں پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اگر زیادہ ڈسچارج ہو گیا تو کمر میں درد ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھٹنوں میں پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو چلتے چلتے گھٹنے جو ہے کمزور بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے کئی قسم کی باتیں ہیں جن کا کوئی تعلق حقیقت سے بالکل نہیں ہے۔ میں بتا دوں آپ کو کہ ہم جو ہے صبح سے شام تک بہت زیادہ بات کرتے ہیں،
بات کرتے ہوئے ہمارے جسم سے لعاب نکلتا ہے، وہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ اب لعاب کو ہم یا نگل جاتے ہیں یا تھوک دیتے ہیں، اس سے ہماری کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ بالکل یہی ہوتا ہے اس منویہ میں اور اس ڈسچارج میں۔ یہ ڈسچارج ایک نیچرل پروسیس ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے ایک کٹورے میں، ایک نالی میں یا کسی چینل میں کمر میں لٹکا ہوا ہے، جو آہستہ آہستہ جب گزرے گا تو کمزوری آ جائے گی، یا کسی اور جگہ یا گھٹنوں میں ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ یہ اسی وقت تیار ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ملنے کی کوشش کرتا ہے، تو جیسے ہی وہ عروج کو پہنچتا ہے تب ہی یہ منویہ تیار ہوتا ہے فوتوں کی وجہ سے، اور فوراً آتا ہے باہر نکل کے۔ اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے پراسٹیٹ گلینڈز اس کو ڈسچارج کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہی ایک صحیح طریقہ ہے، یہی ایک اصل بات ہے۔ اس میں کبھی پہلے بھرا ہوا نہیں رہتا، کبھی جو ہے رکھا ہوا نہیں رہتا، اور اس میں کوئی طاقت جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس میں کوئی طاقت، وہ بھی بالکل جسم کا ایک حصہ ہے، ایک رطوبت ہے جو باہر نکلتی ہے، جس سے نہ انسان کمزور ہوتا ہے، نہ انسان بیمار ہوتا ہے، نہ وہ اس کی کمر میں درد ہوگا، گھٹنوں میں درد ہوگا، بالکل نہیں۔ کمر میں درد ہوتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے۔ لہٰذا اس کے لیے بادام کھانا، اس کے لیے پستہ پینا، اس کے لیے ورزش کرنا، اس کے لیے ہریرا پینا، اس کے لیے بہت سی چیزیں لینا، یہ آپ کو فائدہ تو پہنچا سکتا ہے، مگر اس نظام کو فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ضروری نہیں ہے، یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے۔ سب سے پہلے عضو جو ہے انہیں آرگن ہمارا ایرکٹ ہو جائے گا، اس کے بعد رطوبت نکلے گی جو ایسیڈیٹی کو ہٹا کے الکلین بنائے گا، اس کے بعد جب وہ اپنی بیوی سے ملتا ہو، ڈسچارج ہوتا ہے، ختم ہوا تھا معاملہ۔ بس یہ ٹروتھ ہے، اس ٹروتھ کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب کوئی حکیم صاحب اگر کہتے ہیں کہ 13,000 لائیے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، کچھ نہیں ہوگا اس سے۔ کچھ بھی نہ 13,000 کی ضرورت پڑتی ہے، نہ 3,000 کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ جو ہے اس بات کو ہمیشہ سے یاد رکھیں کہ یہ ایک قدرتی نظام ہے، فطری نظام ہے، جس کے لیے کوئی علاج کی ضرورت نہیں۔ اس سے نہ کوئی کمزوری آتی ہے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار میں آپ کو، نہ اس سے کوئی کمزوری آتی ہے، نہ اس سے لاغرپن آتا ہے، نہ اس سے آپ کو کیا کہتے بزرگی آ جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے جو ہوتا رہے گا، اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ایک بات اور رہ گئی ہے جس کا واضح کر دینا بہت ضروری ہے۔ جلخ، جس کو میسٹربیشن انگریزی میں کہا جاتا ہے، یہ بہت سے بچوں کی عادت ہو جاتی ہے، بہت سے لڑکوں کی ایک عادت ہوتی ہے، جس سے ان کو یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے میرا سارا جسم برباد ہو گیا ہے، سارا جسم ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے آپ کی کہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، یہ سوچ آپ کو برباد کر دے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جلخ تو کوئی معمولی چیز ہے، جلخ سے آپ کو کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ بار بار میں بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی کمزوری نہیں ہوگی اس کی وجہ سے۔ یہ ایک فطری بات ہے یہ۔ اب جو ہے جو جلخ سے جو اثرات جو آتے ہیں، وہ بیوی سے ملنے کے بعد بھی اثرات آ سکتے ہیں، وہاں بھی ڈسچارج ہوتا ہے، یہاں بھی ڈسچارج ہوتا ہے، لیکن دونوں میں کیا فرق ہے؟ کچھ بھی خاص فرق نہیں ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ اس طرح سے ایسا ہو گیا۔ اور جو ہے جو کیا کہا جا سکتا ہے اس کو، جو طبیب اس چیز کو اچھی طرح نہیں جانتے، وہ اس کو بہت بڑھاوا دیتے ہیں۔ دیکھیے گا کہ آج کل شادی سے پہلے یا شادی کے بعد، یا یہ ہے یا وہ ہے، یہ تمام قسم کی بیکار کی باتیں ہیں۔ میں کسی پہ اٹیک نہیں کرنا چاہتا، یہ ان کا اپنا پریکٹس کرنے کا طریقہ ہے، لیکن ایسا غلط بول کر کے بچوں کو ڈرانا، دھمکانا، اب کسی کو یہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کئی بار اس طرح کا خیال اگر ذہن میں بیٹھ جاتا ہے تو ایسے کسی لڑکے کی شادی اگر ہو جاتی ہے تو بالکل بری طرح ناکام رہے گا اپنی بیوی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، بہت بری طرح سیٹسفیکشن۔ اب وہ جو ہے جب نہیں ہوگا، کیونکہ ایک تو ٹینشن رہتا ہے ان لوگوں کو زندگی میں، پہلی بار اگر کسی عورت کو دیکھتا ہے تو وہ صرف اپنی عورت ہوتی ہے، اپنی بیوی ہوتی ہے۔ جب بیوی کے پاس پہنچتا ہے تو اس کے ہاتھ ہتھرنے لگ جاتے ہیں، پیر ہتھرنے لگ جاتے ہیں، تو اس سے کچھ کام نہیں ہوتا، تو وہ کیا سمجھتا ہے میں بیکار ہو گیا۔ پھر وہ کیا سمجھتا ہے کہ نہیں میں ختم ہو گیا، اس کے لیے کیا کروں؟ سب سے پہلے وہ اٹھ کر کے اپنے دوستوں کو جا کر ملتا، دیکھ بھئی ایسا ہو گیا میرے ساتھ، مجھ سے کچھ نہیں ہوا، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس طرح کی باتیں بھی جو ہے غلط ہیں، ایسا کچھ بات نہیں ہے۔ یہ چند دنوں میں آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، چند دنوں میں آپ اپنی حالت پہ قابو پا جائیں گے۔ لہٰذا اس کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا، اس کے لیے کسی حکیم صاحب کے پاس جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات اگر کنٹینیو ہو رہا ہو، مہینوں تک، ہفتوں تک، مہینوں کنٹینیو ہو رہا ہے، تب تشویش کی بات ہے، تب آپ کسی ڈاکٹر کو جا کے ملیے گا، وہ کچھ نہ کچھ اس کی جگہ فائنڈ آؤٹ کر کے کیا وجہ ہے وہ دیکھ کر کے وہ انشاءاللہ اس کا علاج کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی بات کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی بھی چیز نہیں ہے جو ایسا کہا جا سکے۔
اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو بہت ہی خوب ہے. اوکے, خدا حافظ, السلام علیکم. ناظرین, اگلے پروگرام کے لیے اسی سے جڑا ہوا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. یعنی ابھی ہم لوگ احتلام، جس کے میں کھلی لفظ میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں اس لفظ کا استعمال کر رہا ہوں، احتلام. تو اس کے بعد ہم ایک اہم موضوع اور لیں گے جس سے لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں جس کو لے کر، اور اس کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. کبھی یہ حکیم صاحب، کبھی وہ حکیم صاحب، کبھی یہ ڈاکٹر، کبھی وہ ڈاکٹر. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ موضوع پر، یعنی نامردانگی، اس موضوع پر اگلے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے بہت ہی مفید گفتگو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. آپ بلا ناغہ اس پروگرام کو دیکھیں. میں گزارش کروں گا کہ بہت ہی مفید اور کارآمد گفتگو رہے گی. شکریہ.